अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आपका जो हुक्मरान है वो नाअहल होगा तो अपने नीचे भी नाअहल लोग ही लेके आएगा। तो इस दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद जिस टाइप के हैं वो अपनी ही टाइप की एक काबीना लेके आ गया, क्योंकि नीचे भी उन्हें वैसे ही बंदे चाहिए थे। तो चापलूस भर्ती किए गए, तो उन चापलूसों ने उनसे वो करवा दिया कि जहां से अब ट्रंप निकल ही नहीं सकता। जो जंग शुरू करवाई ट्रंप से, ट्रंप ने खुद बता दिया कि मुझे किस किसने फंसवाया। तो ये डिटेल आपको बताएंगे आज ही के व्लॉग में। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो खड़ा हो गया है इजराइल के सामने। पाकिस्तान ने एक ऐसा बयान दिया जो पूरी दुनिया में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ईरान के साथ कोई खुल के खड़ा नहीं हो रहा था। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क था मुस्लिम ममालिक में, जब ये हमला हुआ तो तब भी पाकिस्तान ने मजम्मत की थी, और आज पाकिस्तान ने वो काम किया जो बाकी मुस्लिम ममालिक या किसी और ने अभी तक नहीं किया, और स्ट्रेट एक थप्पड़ जड़ दिया है इस वक्त सैतन याहू के मुंह पे, उस शैतान याहू के मुंह पे। तो ये जानिएगा कि ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इस वक्त हमले की कौन सी लहर जारी है इजराइल के ऊपर और क्या क्या नुकसान कर दिया गया है वहां पे, ये जानिएगा। फिर दो बड़े ही इंपॉर्टेंट बयानात हैं ईरान के हवाले से, और उनकी दो बड़ी शख्सियात ने ये बयानात दिए हैं और एक दफा दुनिया को हिला के रख दिया है। ये दोनों बयानात आपको बताएंगे कि ये क्या है। और फिर आज रात हो सकता है ईरान पे बहुत भारी हो। बार बार धमकियां दी जा रही हैं, बार बार कहा जा रहा है कि आज हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। तो आज क्या खास करने वाले हैं, तो ये भी हमारे टॉपिक में शामिल होगा। फिर आपको थोड़ी सी एक मैं एक जसारत करना चाहता हूं यहां पे, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, स्पेशली हमारे पीटीआई वाले भाइयों को। भाई, हमें कोई इतराज नहीं है आपकी इमरान खान से मोहब्बत से, आपकी पार्टी की मोहब्बत से, आप जो मर्जी करें, लेकिन मैं हजार बार कह चुका हूं कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जब आप बात करते हैं, आपका सोशल मीडिया विंग की बात कर रहा हूं, वो बर्दाश्त नहीं होती। आपके आफ्ताब इकबाल साहब जो बाहर बैठे हुए हैं और आपके बाकी जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए हैं, वो किस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो भी आज साहब से मैं एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे डिस्कस करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ये बातें कोई पाकिस्तानी कर सकता है। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग, और स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि पाकिस्तान ने क्या किया। अब देखें जी, कहा है कि जी ये बहुत अच्छा हुआ है और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से ईरान की सरबराही करेंगे, ईरान की रहनुमाई करेंगे, और बहुत ही नेक तमन्नाओं का इजहार उसके अंदर किया है, और साथ ही दुआएं उनको दी हैं उनके लिए। अब ये जो चीज़ है, इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो हमारे बड़े इत्तेहादी हैं इस वक्त, वो दो हैं, एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा अमेरिका है। तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया जो है वो दोनों इस वक्त जो तेहरान के अंदर हो रहा है, जो ईरान के अंदर हो रहा है, उसके खिलाफ हैं। तो अभी तक आप देख लें, कोई अरब मुल्क नहीं है जिसने मुश्तबा खामनाई साहब को मुबारकबाद पेश की हो, यानी नए सुप्रीम लीडर जो हैं उनको तस्लीम किया हो या मुबारकबाद पेश की हो। अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुआ, इसराइल की तरफ से भी नहीं हुआ, और जो हमसाए मुल्क हैं, अजरबैजान की तरफ से हुआ है, रशिया की तरफ से सबसे पहले हुआ है, और एक और मुल्क है, तीसरा मुल्क है, चाइना की तरफ से भी हुआ है। अब पाकिस्तान जो है चौथा मुल्क है जिसने मुश्तबा खामनाई साहब को सुप्रीम लीडर तस्लीम किया है और उनको मुबारकबाद भी पेश की है। इससे पहले जब आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत हुई, तो उस वक्त सिर्फ इसहाक डार साहब अम्बेसी गए थे, जो इस्लामाबाद के अंदर ईरान के अम्बेसी, और वहाँ जाके उन्होंने जो किताब कंडोलेंस बुक है उसके अंदर ताज़ियती बयान भी लिखा, ताज़ियत भी की उन्होंने उनके साथ, एम्बेसडर के साथ, रजा मेरी मुकद्दम साहब के साथ। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सरगर्मी नज़र नहीं आई, किसी जगह पे भी हो सकता है, नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन नहीं किया, खामोशी इख्तियार की, और दरमियान में वो जैसे कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, इस तरह पाकिस्तान करता रहा। और इस वक्त जब अमेरिका जो डट के खड़ा हो गया है, और उन्होंने आखिरी धमकी भी दे दी है कि जी आज की रात हम बहुत कुछ करने वाले हैं, और सबसे संगीन हमला, सबसे शदीद हमला जो है वो अब हम करने लगे हैं। उस वक्त पाकिस्तान का ईरान के साथ खड़ा होना और मुश्तबा खामनाई साहब को मुबारकबाद के लिए ख़त लिखना, ये बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है, अभी देखिएगा जब ये ख़त जाएगा तो वहाँ से भी एक ख़त आएगा, और वहाँ उनकी पार्लियामेंट दोबारा तशक्कर पाकिस्तान का नारा लगाएगी, और फिर एक राब्ता जो है पहले भी ईरान के साथ है, लेकिन अब ये मज़ीद इस्तवार होगा, मज़ीद बेहतर होगा। और अगर ये बेहतर हो गया तो मुझे लगता है अब कि पाकिस्तान एक दरमियान का रास्ता निकाल के सऊदी अरेबिया के साथ मामला तय करवाएगा ईरान के। सऊदी अरेबिया के साथ या अमेरिका के साथ भी हो सकता है? सऊदी अरेबिया के साथ सारे दस, अमेरिका के साथ नहीं हो सकेगा, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट है इस वक्त। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क भी इस वक्त पढ़ सकता है अमेरिका के मामले में। तो सब अवॉइड कर रहे हैं। देख लें, यूरोप का कोई मुल्क जो है दरमियान में नहीं आया अब तक, सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है, और चाइनीज़ जो एक एलची है जो दरमियान में घूम फिर रहा है। इसके अलावा किसी मुल्क ने, किसी इस्लामिक कंट्री ने, और किसी भी जो क्रिश्चियन कंट्री है उसने, या यूरोपियन कंट्री है, वो दरमियान में नहीं आया।
اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ کے ساتھ رابطہ کریں اور وہاں سے شٹ اپ کال آ جائے ہمیں. ٹھیک ہے. تو یا پھر ہم نے وہ سویا ہوا شیر ہوتا ہے نا اس کو جگا دینا, تو وہ نہیں کرنا. مثلا فرض کریں کہ پاکستان کر لیتا ہے یا پھر ترکیہ ہی رابطہ کر لیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور کہتا ہے جی آپ چھوڑ دیں, ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کہہ دیتا ہے جی آپ فیصلہ کریں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں, الٹا پھنس جائیں گے. الٹا پھنسیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال میں الٹا پھنسنے والی بات ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں نا جب شیر سویا ہوا ہے یا آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا اور دوسری طرف دیکھ رہا ہے, شکار اس کا کوئی اور ہے, تو آپ جا کے نا اس کا بال کھینچنے کی کوشش نہ کریں یا اس کو سیٹی مارنے کی کوشش نہ کریں. ویسے شیر نہیں ہے, آپ بھی کہتے ہیں پاگل بھینسا ہے. کچھ بھی ہو ہے, چلے ہاتھی کہہ لو. جب ہاتھی کسی اور طرف دوڑ رہا ہے اور آپ پیچھے سیٹی مار کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی ہیں, تو کہے گا آجا پھر تو بھی. تو اس لیے کوئی ملک بھی نا اس وقت یہ انیشیٹو نہیں لے رہا. صرف رشین نے لیا ہے اور انہوں نے پراپر فون کیا, اور اس فون کا نتیجہ یہ نکلا کہ رشیا کو آئل بیچنے کی اجازت مل گئی. مجھے لگتا ہے کہ پیوٹن نے یہ بات کی ہوگی, اس نے یہ کیا ہوگا کیونکہ بہت سارے سمندر ایسے ہیں جس کے اندر ان کے آئل ٹینکرز پھنسے ہوئے ہیں اس وقت رشیا کے, اور وہ چاہتا تھا کہ یہ بکے. مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ جو انڈیا کے لیے رائٹ لی ہوگی اس نے کہا ہوگا کہ جناب آپ اس کو جانے دیں, کیونکہ بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم حالات کی خرابی جو ہے اس کا شکار ہو جائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس کی یہ بات قبول کی اور ساتھ ہی اسے الاؤ کر دیا جی کہ آپ تیل بیچ سکتے ہیں, اور ٹیمپریریلی اسے پابندی اٹھا بھی دی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب بیئریبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے رشیا کو الاؤ کیا گیا کہ آپ کے اوپر پابندیاں کچھ عرصے کے لیے ہم سسپینڈ کرتے ہیں تاکہ قیمتیں برابر ہوں, اور اس کا فرق بھی پڑا ہے ظاہر ہے سر. تو میرا بہرحال یہ ویسے پاکستان نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور اب جب ایران کی طرف سے کوئی رسپانس آئے گا تو اس کے بعد پھر پاکستان ایک سفارتکاری کا بندوبست کرے گا, جس سے ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں, لیکن مجھے حالات کے ٹھیک ہونے کا امکان نظر نہیں آتا سر. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن ایک بات تو ہے جوہر صاحب کہ سعودیہ کو پاکستان نے سمجھایا ہوا ہے کہ الفاظ سے آگے نہیں جانا. ابھی تک سعودیہ نے کوئی اٹیک نہیں کیا. اب دیکھیں ویسے آج کے دن نا 4 ملکوں نے دھمکی دی ہے بیک وقت ایران کو, اس سے پہلے نہیں ہوئی. قطر نے دی ہے پراپر کھڑے ہو کے, ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے, اور پھر ان کے وزیر جنگ جو امریکن وزیر جنگ نے کلیئر دھمکی دی ہے. سعودی عربیہ کی طرف سے دھمکی ہے, ترکیہ کی طرف سے بھی آئی آج, طیب اردغان صاحب کی طرف سے. مسلم ممالک کی طرف سے صرف زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے, حملہ کوئی نہیں کر رہا. نہیں حملہ کوئی نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم بھی حملہ کریں گے اگر آپ نے حملہ کیا تو. کلیئر وارننگ دی. یہ تو سیدھا سیدھا امریکہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں نا. امریکہ کو پتہ, امریکہ سے تو نہیں چیخ رہا. وہ کل کا آپ نے دیکھا ہوگا, ان کا سینیٹر کہہ رہا میں مایوسی ہے سعودی عرب اٹیک کیوں نہیں کر رہا. وہ ظاہر ہے لنڈسے گرام جو بالکل. اچھا ایک اور چیز جس کی یار میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ سے میری ایک وضاحت ہے, 2 خبریں تھیں جو پیچھے جو غلط ثابت ہوئی ہیں اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کمنٹس کیے ہیں. ایک تو جو نتن یاہو کے بھائی سے ریلیٹڈ خبر ہے وہ غلط ثابت ہوئی, اے آئی جنریٹڈ تھی, اور جو دوسری ہے امریکن فوج سے ریلیٹڈ کہ امریکن فوج جو ہے جا رہی ہے, یہ بھی ایک اے آئی جنریٹڈ خبر تھی. جنگ کے اندر یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ جو کیجویلٹی ہوتی ہے اور سب سے پہلی جو کیجویلٹی ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے, کیونکہ دونوں فریق ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں ہم کہ پروپیگنڈا میں نہ آئیں, لیکن جب امریکن میڈیا سے خبریں آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر بعض اوقات بندے کو یقین آ جاتا ہے. تو یہ دونوں خبریں جو ہے امریکن میڈیا سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے, اور اس سے ہم نے تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم سے زیادتی ہوگی, غلطی ہوگی. بالکل ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, مزید احتیاط کریں گے. یہ جو خبر ہے یہ کافی پھیلی تھی, امریکن میڈیا ان کے ویلاگرز نے بھی خبر اٹھائی تھی, بعد میں اس کا ڈینائل آنا شروع ہوا ہے, اور اسرائیل نے اس کا ڈینائل بھی بہت لیٹ دیا ہے. پہلے یہ خبر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن آپ نے یہ بات کی ہے تو میں ذرا ایک اور چیز اسی میں شامل کر دیتا ہوں جو میں نے کرنی آگے تھی. آفتاب اقبال صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایک اچھے مدبر ہم انہیں سمجھتے تھے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. سمجھتے تھے کیا مطلب ہیں وہ؟ نہیں, اس بات کی بات مجھے نہیں لگ رہا, میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں. انہوں نے کہا ہے جی ایک تو انصاف کے متعلق جو ان کے بھائی تھے نیتن یاہو کے جو بھائی ہیں کہ وہ وفات پا گئے ہیں, اور یہ بڑا دکھ ہوا ہے نیتن یاہو صاحب کے لیے, بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں, انتقال ہو گیا ہے ان کا, اس طرح کے ورڈز یوز کیے ہیں. کرنے دیں یار, کیا فرق پڑتا ہے اس سے, ہر آدمی کا اپنا ویو ہے. مسلمانوں کے قاتل جنہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا ہے, ان سے اس بندے کو ہمدردی ہے. کوئی بندہ اگر شہید بھی کہتے ہمیں کیا ہے یار, اس کا ہمیں یہ ہے چوہر صاحب, ہم پاکستانی ہیں, پھر یہ اپنے آپ کو پاکستانی نہ بھولیں. نہیں, اس کا اپنا ویو ہے بھائی. عمران خان کی محبت میں یہ گئے ہوئے ہیں, یہ اپنی کسی خود غرضی میں گئے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ اپنی لائنز کراس کر چکے ہیں. بھائی ہر آدمی کا اپنا ویو ہے یار, ویو دینے دو. میں ایسے اس چیز کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یہ اپنا ویو, میرا بڑا سادہ سا ویو ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. جس شخص کے بارے میں نے آپ کو بتایا, خود فیصلہ کیجیے گا, نہ میری بات کا یقین کریں نہ کسی اور کی بات کا, آپ کو جو ٹھیک لگے وہ سمجھیں. میری نظر میں اگر آپ پاکستانی ہیں, اگر آپ مسلمان ہیں, تو مسلمانوں کے قاتل کے ساتھ آپ نہیں ہو سکتے. آگے آپ. اچھا ویسے بڑی دلچسپ بات ہے, ویسے ایک تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے بات ہے. جو ہم ہندوستان کے مسلمان ہیں نا, ان کا ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے, اور دارالعلوم ہے انڈیا میں. جب اندرا گاندھی وہ ماری گئی, اسیسینیشن ہوئی ان کے, تو اس کے اوپر انہوں نے ایک میگزین شائع کیا تھا
جو میگزین خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے نا, کوئی ویسے سنی سنی بات نہیں ہے, اپنے ہاتھوں میں اس کے اوپر میت کی تصویر لگی ہوئی تھی اندرا گاندھی کی, اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیدہ اندرا گاندھی شہید. سیدہ اندرا گاندھی شہید, سیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سردار, سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. اچھا ہاں جی یہ, اور اس سے میں نے پوچھا جو لے کے آئے تھے کہ یار اس کا کیا مطلب, انہوں نے کہا بھائی یہ سردار کو کہتے ہیں سیدہ, اور شہید میں نے کہا, اس نے کہا جی ہر ملک کا ہر مذہب کے اندر لوگ شہید ہوتے ہیں. میں نے کہا کمال ہے بھائی. کیا کہہ سکتے ٹھیک ہے. چلیں اچھا چوہے صاحب, 2-3 خبریں ایران کے حوالے سے. لہر کون سی ہے اور بیانات کیا ہیں؟ اب دیکھیے 35ویں لہر سٹارٹ کر دی گئی ہے, اور اس کے اندر جو میزائل داغے جا رہے ہیں, ایک خیبر شکن میزائل ہے, خیبر بھی کہتے ہیں اس کو, ایک فتح ہے, ایک اماد ہے, پھر خرم شہر ہے, پھر قدس ہے. یہ بڑے میزائل ہیں, بیلسٹک میزائلز ہیں, ہائپر سونک ہیں, اور اس کو روکا نہیں جا سکتا. روکا جا سکتا ہے, انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں زور بڑا لگتا ہے, پیسہ بڑا لگتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے, تو بعض اوقات یہ سسٹم کو بریک کر کے آگے نکل جاتا ہے. ریڈارز کے اندر بھی بعض اوقات نہیں آتا, ریڈار کو بھی ہٹ کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے 35ویں لہر جو ہے اس وقت وہ چل رہی ہے. بیت الشمس جو ایک اس کا علاقہ ہے, شہر ہے اسرائیل کا, اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے, یروشلم کے اوپر اٹیک ہوا ہے, تل ابیب کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلف کے امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا ہے. اور یہ 35ویں لہر جو ہے وہ ایران کی طرف سے شروع ہو گئی ہے, لیکن اس کے جواب میں جو امریکہ کی طرف سے اس وقت حملہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. آج کی رات تہران کے لیے اور پورے بلکہ ایران کے لیے بہت ہی خوفناک ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت کرے, ایرانیوں کی حفاظت کرے, کیونکہ ڈٹے ہوئے ہیں اور مظلوم ہیں. تو مظلوم ہیں, مسلمان بھائی ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, ان کی سپورٹ جو ہے ہم سب پہ فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب اب چلتے ہیں اپنی اگلی نیوز پہ, جو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے میرے خیال میں. لیکن جو صاحب آپ نے بھی بیانات بتانے ہیں, جو 2 بڑے بیانات ہیں ایران کے 2 بڑے لیڈران کے, جو ایک تو اسپیکر ہے نا, اسپیکر محمد باقر صاحب ہیں, ان کا ایک بیان بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا جی آنکھ کے بدلے آنکھ ہے اور جان کے بدلے جان ہے, اور دشمن کے ہر حملے کا فوری جواب دیا جائے گا. تو یہ جو محمد باقر صاحب ہیں, ان کے بیانات بڑے تگڑے ہوتے ہیں, اور یہ کیونکہ اسپیکر ہیں تو ان کے بیان کی اپنی ایک اہمیت ہے, کیونکہ یہ اپنے سارے اسمبلی کی بہاف پہ, پارلیمنٹ کے بہاف پہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف یہ بیان نہیں دے رہے بلکہ پورا ایران اسی ٹائپ کا بیان دے رہا ہے, بلکہ پبلک نکلی ہوئی یہ بات. تشکر پاکستان کے نعرے بھی انہوں نے لگوائے تھے, اور ان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے لگائے تھے, اور پوری پارلیمنٹ نے تشکر پاکستان کے نعرہ لگایا, اس کا جواب دیا محمد باقر صاحب نے. اور بڑے سینسیبل آدمی ہیں, اور یہ ویسے ان کی نا اسٹینڈنگ آرڈر ہے, اسٹینڈنگ تھاٹس ہیں, ان کی اسٹینڈنگ سوچ ہے سب کی کہ جناب ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور اسی کے اندر جو ایرانی صدر ہے ان کا پشزکان, ان کا بھی جو ہے نا, انہوں نے کہا جی کہ یہ غلط فہمی ہے ان سب کو کہ یہ جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو تاریخ ہے وہ کیا ہے ایرانیوں کی, ہمارا ڈی این اے کیا ہے. 6000 سال ہماری پرانی تہذیب ہے, 6000 سال پرانی ہماری تاریخ ہے. آج تک کسی تالے آسمان نے ایران کو نقصان نہیں پہنچا سکیا. تالے آسمان لوگ آتے تھے, بڑی بڑی پاورز آئی ہیں, اور اس کے بعد وہ یہاں سے محروم ہو کے واپس گئی ہیں. تو یہ فیز بھی گزر جائے گا تاریخ کے اندر, اور کوئی ایران اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. جن لوگوں نے حملے کیے وہ سب کی تہذیبیں ختم ہو گئی, لیکن ایران آج بھی قائم ہے. یہ بات ویسے درست ہے ان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت زیادہ جذبہ ہے ویسے ایرانیوں کے اندر, ڈی این اے ان کا مختلف ہے. اس قوم لڑنے بھڑنے والی اکیلی پوری دنیا سے لڑ رہی ہے, یہ قوم اکیلی لڑنے بھڑنے والی قوم ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک خاص حد تک یہ پریشر برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد یہ بالکل نہیں برداشت کرتے, سیدھے ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. چلیں آپ چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری پہ. ہماری یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہوگی جی آج کی. ٹرمپ بیسکلی تو ایک کاروباری ہے, اور وہ ڈیل کرنا جانتا ہے, اور اس نے ایک بک بھی اسی طرح سے لکھی تھی. میں چوہے صاحب سے کہوں گا کہ اس کی بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی بک کیا ہے. دی آرٹ آف دا ڈیل. دا آرٹ آف دا ڈیل 2 بار دی ہے. یہ ایک واحد کتاب ہے دنیا کی جس کے اوپر ٹائٹل میں 2 بار دی ہے. اچھا ٹھیک ہے, دی آرٹ آف دا ڈیل, ٹھیک ہے, اور دی ٹرمپ صاحب, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ لکھی ہے جی. تو یہ ابھی بھی جو کر رہے ہیں, جو بیانات دے رہے ہیں, ان کے بیانات میں ایک دفعہ تو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پورا ایران تباہ کر دیں گے, پھر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ شاید مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, پھر اچانک دوبارہ دھمکی دے دیتے ہیں. تو بیسکلی یہ شاید یہ آرٹ آف دا ڈیل ہی ہے, کوئی تھوڑا سا چلا رہے ہیں. اور دوسرا کہ ان کی کابینہ میں کون کون سے جاسوس ہیں جن کا تعلق اسرائیل سے ہے, جو خود ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے کروایا وہ انہوں نے کروایا. تو یہ پوری سٹوری اب جانتے ہیں. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا, اس کی کتابیں پڑھیں. ویسے ان کی ایک کتاب ٹرمپ بھی ہے, اور بڑی پرانی کتابیں لکھی ہوئی انہوں نے. اچھا. اور ان کو جب آپ پڑھیں نا تو آپ کو اس شخص کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. دا آرٹ آف دا ڈیل جو ہے نا, اس کے اندر بھی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی یہ کسی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, پہلے بلی کرتے ہیں اس کو, پہلے کونی مارتے ہیں اس کو, کونی مار کے اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, پھر اس کو نیچے لے کے آتے ہیں, پھر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن منواتے ہیں. میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کتاب کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چھوٹا سا واقعہ, اس کے اندر بھی میڈیا کو استعمال کیا. پھر وہاں پہ دھمکی دیتے ہیں جی کہ میں آپ کو کورٹ لے کے جا رہا ہوں, اور وہاں میں تباہ کر کے رکھ دوں گا, اور وکیل انہوں نے بڑے اچھے رکھے ہوئے ہیں. اچھا. تو دھمکی جو ان کی ہوتی ہے, ایک
تو یہ ہوتی ہے کہ میں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا. دوسرا میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں، اور تیسرا جو وکیل ہوتا ہے ان کو بھی یہ یوز کرتے ہیں ہمیشہ. اوکے. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں کوئی پلان ہوتا ہے، اور یہ مذاکرات میں بندے کو الجھاتے ہیں اور وقت گین کرتے ہیں، اور اس دوران کوئی نہ کوئی اٹیک کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایران کے اوپر 2 حملے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں. اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا جو جون کے اندر، ہاں جی، جون 2025 میں، اور اس سے پہلے قطر کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے. مذاکرات ہو بالکل، اور ٹھیک مذاکرات ہو رہے تھے، اور مذاکرات ہوتے ہوتے اچانک انہوں نے حملہ کر دیا. ابھی عمان میں سیم ہو رہا اور بڑا حیران ہوئے وہ ایرانی کہ یار ہمارے تو مذاکرات چل رہے تھے، اور اس دوران ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور ہمارے لوگ مار دیے سارے، ان کے وہ پاسداران کے چیف مار دیے، پھر سائنٹسٹ مار دیے. بڑے خوفناک قسم کا ہوا تھا. اور اس میں ظاہر اسرائیل اور امریکہ دونوں انوالو تھے اس کے اندر، اور آخر میں امریکہ نے وہاں پہ بڑے بم پھینکے جنہوں نے ان کا جو نیوکلیر پلانٹ سے وہ اڑا دیے. ایسے ہی نا اب سیم اسی طرح ابھی مذاکرات چل رہے تھے، پہلے عمان کے اندر چل رہے تھے یعنی کہ مسقط کے اندر، پھر یہ مذاکرات جنیوا چلے گئے، اور ایران آلموسٹ شرطیں مان گئے ساری، اسے ریٹرن لے کے دے دیا، اور انہوں نے حملہ کر دیا ساتھ ہی. ابھی بھی جب یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے. اچھا. تو اب یہ جو ڈھول ڈالا نا مذاکرات کا، اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ یقین کرنا چاہیے ایران کو یا دنیا کو، کیونکہ یہ مذاکرات کی آڑ میں کچھ نہ کچھ اور کرنا چاہیں گے جو خطرناک ہوگا. فیس سیونگ نہیں چاہ رہا؟ فیس سیونگ تو امریکہ چاہ رہا ہے ویسے سارے کے سارا، یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہ رہا، پورا امریکہ چاہ رہا ہے. لیکن اب وہ ان کے شایانہ شان ہونا چاہیے. اچھا. بڑی فیس سیونگ ہونی چاہیے. مطلب جنگ آ رہی ہے. یعنی وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جو ہاتھی ہے نا اس کو نہانے کے لیے پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ساتھ اس کو صرف یا اب صابن بھی چاہیے. اچھا. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ملک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار پانی کا بڑا تالاب تو تھا کہ میں طریقے سے نہا تو سکوں، نہا کے نکلوں یہاں سے. تو اس قسم کی صورتحال ہے. چھوٹی چھوٹی جو کامیابی ہے نا اب بھی یہ فیس نہیں کر سکے گا اپنے ملک کو. پہلا ایک تو ٹرمپ نے ایک آج انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی کہ 3 لوگ تھے میری کیبنٹ کے اندر، ان کے ایک داماد ہے جس کا نام جیرڈ کشنر ہے، اور دوسرا جو ہے نا پیٹ ہیگسیتھ ہے جو وزیر جنگ ہے ان کا، تیسرا اسٹیو پٹکاف ہے. ایک تو جو داماد ہے نا یہ کشنر، یہ جیو ہے، یہ تو پورا دنیا کو پتا ہے، اور دوسرا اسٹیو وٹکاف جو ہے نا یہ بھی جیو ہے. یہ دونوں جیوش ہیں. اوکے. ویسے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، یہ جو جیولری کا لفظ ہے نا یہ جیوس ہے، یہ بھی جوس ہے. ہاں، کیونکہ وہ جو فیض شہر تھا نا، فیض شہر ہے مراکو کا، وہاں پہ جوس تھے اور وہ جیولری کا کام کرتے تھے. تو جب انہوں نے جیولری کا یعنی زیورات کا کام کیا تو وہاں سے یہ جیولری بن گیا، جیوس ہے. اچھا. یہ ویسے میں نے کہا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. آپ نام چینج کرائیں گے مجھے. تو بہرحال اس نے کہا جی کہ ان لوگوں نے اتنی بار کہا کہ مجھے لگا کہ واقعی ایران جو ہے نا وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم نے ایران کو نہ روکا تو ایران نے ہمارے اوپر بم مار دینا. اور ہم نے، وہ کہتے ہیں میں متاثر ہو گیا ان سے، اور اس کے بعد ہم نے ایران کے اوپر اٹیک کیا. پھر اس یہاں سے کلٹی کھائی اس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کھاتا ہے. اس نے کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ واقعی ایران نے تیاری کی ہوئی تھی، اور اگر ہم اس کو نہ روکتے تو اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دینا تھا. اچھا. لیکن اب وہ جو اسکیپ گوٹس ہیں نا وہ اس نے 3 بنا لی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اور ان کو پکڑ لیں آپ. اب یہاں پہ تو 2 جیوش ہیں، ظاہر ہے جب وہ ان کے اوپر وہ کریں گے، ٹرمپ کے کان بھریں گے، تو ٹرمپ اس ٹائپ کا آدمی ہے کہ جلدی متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. صاحب پھر ایک چیز تو کنفرم ہو گئی نا کہ اسے جوئش لابی لے کے آئی. لابی لے کے نہیں، لے کے تو نہیں آئی، جو یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جیوش لابی کے ہاتھ میں آئی. ہاتھ میں اس پہ پیسہ سب تو انہوں نے ہی لگایا نا. پچھلی بار ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ رشیا لے کے آیا، رشیا نے پیسہ لگایا اور الیکشن مینوپولیٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا جی کہ کچھ اور چیزیں ہیں. اس نے کہا اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہمارے اوپر حملہ کر دیتا، 100% مجھے یقین تھا. ساتھ اس نے کہا کہ 51 بحری جہاز جو ہیں وہ ہم نے برباد کر دیے ہیں ایران کے، اور جو انٹرسیپٹرز ہیں انہوں نے کہا ہم بڑے سستے استعمال کر رہے ہیں. قیمت اس نے نہیں بتائی کہ کتنے سستے ہیں. پھر اس نے کہا کہ 83% جو ڈرونز ہیں ایران کی طرف سے وہ کم ہو گئے ہیں، اب وہ اٹیک نہیں ہو رہا، 83% کمی آئی ہے. ساتھ اس نے کہا کہ اگر انہوں نے آئل سپلائی روکا تو ہم سخت جواب دیں گے. پھر اس نے کہا کہ جی کچھ ملک ہیں جس کو ہم تیل کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر رہے ہیں تاکہ پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول ہو سکیں. ساتھ ہی اس نے رشیا کو الاؤ کر دیا، انڈیا کو بھی الاؤ کر دیا کہ آپ خرید رہے ہیں. ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے اندر اگر کسی قسم کی رکاوٹ ہوئی تو امریکی نیوی جائے گی وہاں پہ اور ان رکاوٹوں کو ختم کرے گی، اور ہم لگا پتہ دیں گے ان کا. ساتھ اس نے کہا جنگ جلد ختم ہو رہی ہے، کب ختم ہو رہی ہے نہیں پتہ جی. پھر اس نے کہا جو ایران کے نئے لیڈر ہیں وہ بھی پرانے لیڈر جیسے ہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ امن سے رہ سکتے ہیں. اچھا. پھر اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ بات کریں لیکن شرائط پہ، انہوں نے کہا ممکن ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بات کریں لیکن شرائط پہ منحصر ہے کہ وہ کیا شرائط دیتے ہیں اور ہم کیا شرائط دیتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کیا چیز ہے یہ؟
یہ ایک ہی بات میں نا بہت ساری گفتگو کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہے نا, ہاں جی. یہ اس کا جو نا ویسے اس کا طریقہ کار ہے ٹھیک کہ یہ اپنی بات پہ اپنی ایک ہی بات کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا جو صاحب مجھے ایک چیز آخری بس پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے پھر کلوز کرتے ہیں ویلاگ کو. 2-3 چیزیں رہ گئی ویسے. ہاں مجھے بتائیے جو بھی ایک تو ایران کے اندر درجنوں جاسوس گرفتار ہو گئے ہیں اور ایران نے بڑے لیول پہ پورے ملک کے اندر جاسوس گرفتار کیے ہیں اور یہ زیادہ تر جاسوس موساد کے نکلے ہیں, کچھ اس میں CIA کے نکلے ہیں, ایک غیر ملکی بھی ہے. یہ کیونکہ جو یوں ہیں بہت عرصہ تقریباً 200-250 سال جو ہے یہ ایران کے اندر رہے, بلکہ جو جوش کا ایک بہت بڑا جو سیکٹر ہے وہ 2700 سال رہا ہے ایران کے اندر, 2700 سال وہ ایران کے اندر رہے. ٹھیک ہے. جب بخت نصر لے کے آئے نا ان کو تو ان میں سے وہ لوگ گئے ہی نہیں واپس, تو وہ یہیں رہے. اور اس کے بعد جو شاہ ایران اور پھر اس کے بعد جب انقلاب آیا تو اس کے بعد اس لیے کہا جاتا تھا دنیا میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ جیوش اگر ہیں تو ایران کے اندر ہے. اوکے. ایک وقت تھا. اچھا. تو وہ اس وجہ سے نا بہت سارے لوگ ایران کے اندر چلے گئے, وہ ان کے جاسوس ہیں اور ان کے کچھ جاسوس یہاں پہ ہیں, تو اس لیے وہ فارسی بھی بولتے ہیں اور جیسے لگتے ہیں تو وہ پکڑے جانے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. نسل ایک جیسے سارے. تو وہ بہرحال اب انہوں نے بڑے لیول پہ آپریشن کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ خوفناک حملے کریں گے, یہ وزیر جنگ نے کہا ہے, پیٹ ہیگسیتھ نے, اور اس وقت حملوں کی تیاری چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو انگلینڈ کے اندر انہوں نے بڑے جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں جو 24 میزائلز اور بم لے کے ٹریول کر سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں 900 میل پر آور کی سپیڈ سے. دنیا میں سب سے بڑا اور تیز رفتار جہاز ہے جو اتنا زیادہ بارود لے کے اڑ سکتا ہے 24 پے لوڈز کے ساتھ. تیز ترین بمبر جہاز جو ہے, تیز ترین بمبر جہاز, ویسے تو جیٹس ہوتے زیادہ. ہاں جیٹس کی سپیڈ تو زیادہ. تو اب انہوں نے یہ وہاں لا کے کھڑا کیا ہوا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اس کے ذریعے اٹیک کرے گا جو زیادہ خوفناک ہوگا. بالکل صحیح, مطلب اپنے سارے بمبرز لا کے امریکہ نے کھڑے کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا اس نے ٹرمپ نے, اور اس انٹرویو میں سے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن تہران جو شدت سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے, ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. تو یہ اس نے کہہ دیا ہے بھائی صاحب. تو یہ اس ٹائپ کی جو خبریں. ہاں جی, ٹرمپ آئی جا رہا ہے بس باتوں. آخری بس میں بات اب سے یہ کرنا چاہتا ہوں جارج صاحب, اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ اشخاص, مجھے کہتے ہوئے بھی زیادہ اچھا نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں. پرابلم ہے کہ یہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے کہتے ہیں, پی ٹی آئی انہیں ڈس اون نہیں کرتی ہے, تو ایک عجیب چیزوں کا مربع بن جاتا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ کس کی بات پہ بندہ یقین کرے. آپ کو کیا مسئلہ, پی ٹی آئی؟ نہیں, میں پاکستانی ہوں, مجھے اس کی بہت تکلیف ہے. اب جو باتیں کر رہے ہیں ذرا وہ سنیے. ان کی پوری خواہش ہے کہ پاکستان کسی طرح سے سعودیہ یا امریکہ کے پریشر پہ حملہ کر دے ایران پہ. ویسے وہ ایران کے ساتھ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور پاکستان بے عزت ہو, اور آپ کہیں دیکھا پاکستان نے بیچ دیا. دیکھا, آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا پاکستان نے بیسز دے دیے پچھلی ایران جنگ میں, وہ غلط پروو ہو گیا. اب یہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کسی صورت الٹا ہو جائے گا, سیدھا ہو جائے گا, ایران پہ اٹیک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ یوتھیوں کی خواہش ہے. ہم کیوں کریں, مسلمان ملک ہیں تو ہم سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے, ہمیں اپنے اتحاد اور ایگریمنٹ کو پورا کرنا چاہیے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے, مسلمان ہمارا بھائی ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرنا چاہیے, ہمیں درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے, ہمارے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے. یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ یا پی ٹی آئی سمجھتے ہیں؟ یار وہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں وہ بینیفیشری ہیں پی ٹی آئی کے, بینیفیشری ہیں پی ٹی آئی کے, کیونکہ جب وہ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں تو ان کو ٹریفک ملتی ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں, تو بینیفیشری ہیں پی ٹی آئی. پی ٹی آئی ڈس اون کیوں نہیں کرتے؟ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے ڈس اون کرنے کی. گالیاں پڑیں گی. عمران خان کے پسندیدہ ہیں یہ لوگ؟ نہیں, عمران خان کے پسند ہے. عمران خان کا پوری دنیا کے اندر صرف ایک بندہ پسندیدہ ہے. وہ کون؟ اس کے علاوہ کسی بندے کو وہ پسند نہیں کرتا. خود عمران خان. خود عمران خان. ناظرین یہ تھا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹو رہا ہوگا. لائک سے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.